आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर बात कर रहे हैं। मोहसिन आलम का ये प्रोग्राम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा शक्कुल कमर पे है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सरदारान मक्का ने सवालात किए जो वो यहूद उलमा से सीख कर मदीना मुनव्वरा से आए थे, तो उस वक्त तय ये हो गया था कि ये सवालों के जवाब सिवाय किसी नबी के और किसी इंसान के बस की बात ही नहीं कि वो दे सकता। अब यहाँ पर उन्होंने तमाम सवालों के जवाब ले लिए। जब सूरह कहफ नाजिल होती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े दौड़े मुशरिकीन मक्का के पास जाते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं और ख़ुशी से उन्हें जवाब देते हैं। आपको यकीन होता है जैसे कुफ़ार जब सवाल लेकर आए, नज़र बिन हारिस और उनके साथ एक अबी मुआयत भी गया, उक़बा बिन अबी मुआयत, तो इनको वो बहुत खुश आए और वो इस यकीन के साथ आए कि जवाब नहीं दे पाएंगे। जब अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश इस यकीन के साथ इनको इकट्ठा करके बैठे कि अब मैं इन्हें बताऊंगा। तो चूँकि यही चैलेंज था, चूँकि यही शर्त थी, तो अब ईमान ले ही आएंगे। उसके बाद इन्होंने ईमान तो क्या लाना था, मजाक उड़ाई, ठट्ठा उड़ाया, तमस्खर उड़ाया और चल दिए। न सिर्फ ये बल्कि फिर ये इकट्ठा हुए, कहने लगे कि ऐसा करते हैं, अब इनसे मोजज़ा मांगते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम चैलेंजेस कबूल किए। ऐसा नहीं था कि आप नाउज़ुबिल्लाह उनको पूरा न कर पाते, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुझा दी थी कि पिछली कौमों पर अज़ाब इसी बात पर हुए कि उन्होंने अपने अम्बिया से मोजज़ात तलब किए, अम्बिया ने अल्लाह से दुआ की, मोजज़ात हो गए, उनके हो जाने के बाद भी ये ईमान नहीं लाए, तो नतीजे में अज़ाब नाज़िल हुए। तो अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ात तलब नहीं फरमाए, बल्कि ये चीज़ चाहिए कि उनकी उम्मत पर, उनकी कौम पर अज़ाब नाजिल ना हो। ज़ाहिर है अगर वो एक चीज़ का चैलेंज कर रहे हैं, एक मोजज़ा मांग रहे हैं, आप ये करके दिखा दें तो हम ईमान ले आएंगे, आप इन सवालों के जवाब दे दें तो हम ईमान ले आएंगे, और उसके बाद फिर ईमान नहीं लाते बल्कि मजाक उड़ाते हैं। अब क्या हुआ कि मुशरिकों का एक पूरा वफ़द अब एक तरफ से ये नाकाम हो जाते हैं, तो उसके बाद भी बस नहीं करते, बल्कि एक पूरा वफ़द जिसमें वलीद बिन मुगीरा है, अबू जहल है, आस बिन वाइल है, असवद बिन मुत्तलिब है, नज़र बिन हारिस है और भी दीगर सरदारान शामिल हैं, सारे इकट्ठे होकर मिलकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आते हैं और कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे नबी हैं, तो आज ऐसा करें कि ये चाँद है ना, इसके 2 टुकड़े कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्होंने जब बार बार कहा तो आपने जवाब में कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बार बार कहने के जवाब में आप फरमाते हैं, और अगर कर दूं तो ईमान ले आओगे? बोले ज़रूर। उस रात 14वीं की रात थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में तशरीफ़ फरमा थे। आपने अल्लाह ताला से इस मोजज़े की दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इलाही, ये मेरी पूरी कौम ने मुझसे वादा कर लिया है, ये ईमान ले आएंगे अगर चाँद के 2 टुकड़े हो गए। एक, उनके नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं सच्चा नबी हूँ तो मैं अपने रब से ये दुआ करूँगा तो रब मान लेगा और चाँद के 2 टुकड़े कर देगा।
اگر اسی بات پر یہ ایمان لے آتے ہیں تو الہی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، شق ہو گیا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز سے آوازیں لگائیں، فلاں فلاں یہ جو مل کر آئے تھے، ابو جہل، عاص بن وائل، نضر بن حارث، جو بھی تھے، سب کو آوازیں دیں، آؤ دیکھو، دیکھ لو، تم نے جو چیلنج کیا تھا، تم نے جو بات کی تھی، رب نے قبول کر لی۔ اب ایمان لانے کی بجائے ان میں سے ایک کہتا ہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ تو ابی کبشہ جو ہے اس کا بیٹا ایسے جادو کیا کرتا ہے، یہ اس کے جادو کا اثر ہے۔ باہر کے راستے سے جو لوگ مسافر ہیں، قافلوں سے گئے ہوئے ہیں لشکر، وہ واپس قافلے آ جائیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، یا کہیں یہ جادو کے ذریعے سے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو کر کے تو ابن ابی کبشہ نے ایسا کر دیا ہو اور آپ اسی کو استعمال کر رہے ہوں اپنے حق میں۔ اور اگر قافلے آ جاتے ہیں جو دور ہیں، مکہ سے باہر ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہاں واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب قافلے واپس آتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ 14ویں کی رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوچھا، مشرکین مکہ نے بھی پوچھا ان قافلوں سے کہ 14ویں کی رات کوئی خاص بات ہوئی؟ تو سب قافلے والوں نے مکہ والوں سے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے، 8ویں نبوی کا ہے۔ شق قمر کے بارے میں دنیا کے تمام مذاہب نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ علم نجوم کے ماہر لوگ بھی اس واقعے کو بطور یادگار کے نقل کرتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب جو ہے خطبات مدراس، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سنسکرت کی ایک بہت پرانی کتاب میں لکھا ہے کہ مالابار کے ایک راجا نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ ابن کثیر شمائل الرسول میں علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مندر ہے جس کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا ہے کہ اس مندر کی بنیاد اس دن رکھی گئی، اس رات رکھی گئی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ معجزہ رحمت العالمین کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور آپ جیسے جلیل القدر اور اولو العزم من الرسل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ کی دعا کے بعد۔ ایک سلطان وقت نے ابو بکر بن طیب کو روم میں قیصر روم کے پاس اپنا سفیر بنا کے بھیجا، تو قیصر روم کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے بہت جلیل القدر عالم ہیں۔ تو قیصر روم نے اپنے پادریوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آپس میں مناظرہ کرو۔ پادریوں کے ایک مناظر نے علامہ ابو بکر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم بتاؤ ذرا، تم مسلمان یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے نبی کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا؟ کیا چاند کی تمہارے ساتھ رشتہ داری تھی کہ تم نے اس کو دیکھا اور تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ نظر نہیں آیا 2 ٹکڑے ہوتے؟ علامہ ابو بکر نے فوراً ہی جواب دیا کہ تمہارے درمیان جو مائدہ آسمان سے دسترخوان اتارا گیا تھا، اس کی اور تمہاری بھی کوئی برادری تھی، کوئی رشتہ داری تھی کہ تم نے وہ مائدہ، وہ دسترخوان دیکھا، اور قرب و جوار کے جتنے یہود تھے، یونانی تھے، مجوسی تھے، انہوں نے اس کا نہ انکار کیا نہ وہ دیکھ پائے۔ اس وقت وہ خاموش ہو گئے اور ان کے پاس کوئی اس کا جواب ہی نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، یہ جو معجزہ ہے
یہ مافوق الفطرت یا غیر معمولی چیز کو کہتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا سا علم بھیجا ہے۔ وَأُوتِیتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا سا، اور اس تھوڑے سے علم میں سب سے زیادہ انبیاء کے حصے میں آیا ہے، اور انبیاء میں اکثر انبیاء نے بہت پڑھا لکھا تھا، مگر علم سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے لکھنے پڑھنے کی کوئی تعلیم، کوئی تربیت نہیں لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا بھی ایک معجزہ ہے، جیسے یہ شق القمر کا معجزہ آپ کی دعا کے نتیجے میں ہے، یہ امی ہونے کا معجزہ اللہ کی شان اور اللہ کی مرضی کے نتیجے میں ہے۔ آپ خط و کتابت لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک دلیل یہ ہے، جب یہ کفار حیران ہوتے تھے تو یہ ایک دلیل تھی کہ آپ کے سامنے ایک انسان نے 40 سال عمر کے کاٹے ہیں، گزارے ہیں، نہ وہ لکھتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے، اور اب اچانک وہ کچھ پڑھتا ہے، وہ کچھ بولتا ہے جو کبھی تم نے نہ سنا، اور نہ اس میں سے کچھ بھی کوئی چیز غلط کبھی ثابت ہوئی۔ آپ کی ولادت امی لوگوں میں ہوئی، اور آپ انہی لوگوں کے درمیان اسی شہر میں پروان چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عالم کے کسی بھی سفر میں کسی علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس کوئی سفر کر کے کبھی تشریف نہیں لے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پچھلے مذاہب، توریت کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، پچھلے انبیاء کے بارے میں، عبرتناک واقعات کے بارے میں، جہنم جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آنے والے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سجھائے ان سب کے بارے میں وہ گفتگو فرمائی جو کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اسی طرح عمر کے ابتدائی سال دیہاتی زندگی میں بسر ہوئے، سادگی، بے تکلفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن کا زمانہ بھی ایسے میں کٹا کہ قوم حرب الفجار وغیرہ میں مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں صلح اور امن کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ آپ نے حرب فجار میں حصہ بھی اتنا سا لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ حجر اسود نصب کرنے کی بات آئی، اس وقت جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلی ہوئی تلواریں واپس نیام میں ڈلوا دیں، بڑی محبت سے وہ فیصلہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے آپ نے مرکز پر لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اس وقت کے لوگوں کو یہ ثابت کر دیا جنگ روک کے کہ آپ کس قدر صلح جو ہیں، کس قدر امن پسند ہیں۔ اب ایک دم آپ کی وہ گفتگو شروع ہوئی کہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، آپ کے مشن کے درپے ہو گئے، آپ کو اذیتیں دیں، آپ کو ذہنی کوفت سے، بدزبانی سے، توہین آمیز گفتگو سے، رویے سے، ہر طرح سے دل آزاری کی آپ کی، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو اذیت میں ڈالا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ خود بھی صبر فرما رہے ہیں، ان کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو آخر یہ سب کوئی سکھا رہا تھا، کوئی بتا رہا تھا۔ یہ خود بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے نا کہ آپ نے باقاعدہ کہیں سے کوئی ڈگری نہیں لی۔ اب میں ایک معمولی سی اسلامیات کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں میڈیکل سائنس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں ایسی بات کروں گی کہ جس سے سرجری کے بارے میں بھی بات ہو، آفٹر ایفیکٹس بھی ہوں، دوائیوں کے بارے میں بھی بات ہو، انسان کی پوری جسامت اور اس کے بارے میں ساری بات ہو، تو سننے والا پریشان ہو کے کہے گا کہ یہ کیسے، تو اسلامیات کی اسٹوڈنٹ ہے۔ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ چلیے مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے، میں نے گوگل کر لیا ہوگا، میں کسی استاد عالم ڈاکٹر کے پاس بیٹھ گئی ہوں گی، میرے گھر میں 2-4 ڈاکٹر ہوں گے،
کچھ سینس بنتی ہے. لیکن اگر اس زمانے میں جہاں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے, آپ کبھی لکھنے نہیں بیٹھے, کبھی پڑھنے نہیں بیٹھے, کبھی آپ نے ایسی گفتگو نہیں فرمائی, اور اب آپ وہ گفتگو کر رہے ہیں جو صدیوں پچھلے انبیاء کے واقعات بھی ہیں, جو عذاب کے واقعات بھی ہیں, جو آنے والے آخرت کے واقعات بھی ہیں, قیامت کے واقعات بھی ہیں, ان کی ہولناکیاں بھی ہیں, یہ سب بتا رہے ہیں. پھر جو اخلاق کے سبق ہیں, پھر جو کردار کے بارے میں ہے, پھر جو ڈیلنگز کے بارے میں ہے, چلیے وہ تو کوئی سیکھ سکتا ہے تجربوں سے بھی, لیکن پچھلے انبیاء کے ساتھ, پچھلی قوموں کے ساتھ, اس قوم نے یہ برائی کی, اس کو یہ عذاب ہوا, یہ سب کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا امی ہونے کا, یہ بھی اٹ سیلف بہت بڑا معجزہ ہے. جبریل امین لاتے ہیں وہی اور کہتے ہیں کہ پڑھیے. اب یقیناً وہ لکھی ہوئی کوئی چیز ہوگی, کسی پیج پر, کسی ورق پر کوئی بات لکھی ہوگی کہ پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں نہیں پڑھ سکتا. اور پھر وہ اللہ کے نام سے پڑھنے کو کہتے ہیں اور آپ پڑھنے لگتے ہیں, اور آپ وہ پڑھتے ہیں جس کی حفاظت پھر اللہ خود کرتے ہیں. اور نہ صرف خود حفاظت کرتے ہیں بلکہ آپ سے وہ کہلواتے ہیں, وہ فیصلے کرواتے ہیں, وہ معاہدے کرواتے ہیں, وہ جنگیں کرواتے ہیں, وہ فیصلے کرواتے ہیں کہ تمام انبیاء میں, جیسے کسی نبی میں بہت حسین آواز سے اللہ کے ذکر کرنے کی حضرت داؤد ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ سریلی آواز بھی عطا کی. کسی نبی میں حسن بہت ہے, حضرت یوسف ہیں, اللہ نے وہ بھی عطا کیا. کسی نبی میں بہت جنگجو صلاحیتیں ہیں, سپہ سالار ہیں, سپاہی ہیں, حضرت موسیٰ, وہ بھی عطا فرمایا. کوئی نبی بہت نرم دل ہیں, عفو درگزر کے پیکر ہیں, بہت شرم و حیا والے ہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اللہ نے وہ بھی عطا کیا. کوئی نبی بہت مخلص ہیں, اتنے مخلص کہ اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور ان کے خلوص کی گواہی دیتا ہے کہ پوری کائنات میں ان جیسا مخلص میری طرف سیدھے رخ کیا ہوا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے وہ خلوص اتنا بے لوث بے غرض بھی بنا دیا ہے, اپنا اتنا پیارا دوست بھی بنا دیا ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حضرت عمر یہودیوں کے پاس بیٹھے تھے, ان میں سے کچھ عالم بھی تھے, تو وہ اپنے اپنے نبیوں کی بات کرنے لگے. تو نصرانیوں نے اپنے نبی کی بات کی, یہود نے اپنے انبیاء کی بات کی. ایک نبی میں یہ تھا, ایک نبی میں یہ تھا, کوئی خلیل اللہ ہے تو کئی کلیم اللہ ہیں. حضرت عمر آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں یہ سن کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاس پیار سے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے فخر نہیں ہے اس بات پر, میں فخر نہیں کرتا, لیکن عمر میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم پریشان تھے, کہ تم پریشان نہ ہوا کرو. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں, اور میں حبیب اللہ ہوں. میں اللہ کا محبوب ہوں, جس میں دوستی بھی آ جاتی ہے, جس میں کلیم اللہ بھی آ جاتے ہیں, روح اللہ بھی آ جاتے ہیں, خلیل اللہ بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انبیاء کی وہ صفات جو ہر ایک نبی کی رب کو خود کو پسند تھیں, اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات گوندھ کر آپ کا خمیر اٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل البشر ہی نہیں, اکمل الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی اور رسول ہی نہیں,
امام الانبیاء ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جد امجد فرمایا، مگر جد امجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کا باپ بنایا، اور ہم سب کو تکریم بنی آدم ہونے کی وجہ سے عطا کی، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بہت پیار کا اظہار کیا، ان سے گفتگو فرمائی، کلام کیا، مگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ اور جب معراج ہوتی ہے تو حضرت جبریل نماز پڑھواتے ہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، اور تمام انبیاء صفیں بناتے ہیں، ان میں آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں، اور ان میں 315 رسول بنتے ہیں۔ وہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اشرف المرسلین بنایا، اولو العزم من الرسل کہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ شرف خود عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس لیے آپ کا یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ امی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب علم اتارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی ڈگری یا استاد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو استاد خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد تو جبریل ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، آپ نہ گھبرائیے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر بات جو کی، وہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اگر اس پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا وہ خزانہ عطا فرمایا، وہ کچھ علم میں عطا فرمایا جو اور کسی انسان کو عطا نہیں کیا۔ اور بظاہر آپ کا کوئی استاد، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی ڈگری آپ کے پاس نہیں، لیکن علم سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے، اور ڈگری سب سے بڑی آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔